बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मैं सुगरा राना दुबई महल कॉलेज से उर्दू की क्लास में आज आपको खुशामदीद कहती हूँ। तालिबात, जैसा कि आप जानती हैं कि कोरोना की वजह से मुल्क के हालात किस कदर ख़राब हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि आज की ये जदीद दुनिया ने हमें दूर रहकर भी आपस में मिला दिया और आज आप मेरी क्लास से मुस्तफ़ीद होंगी। तालिबात, ये जो मुश्किल हालात हुआ करते हैं इनसे घबराना नहीं चाहिए। बकौल इकबाल, तुंदई बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अलबत्ता ये है कि मैं आपके तनफ़ुस की खुशबू और आपकी आंखों की शरारत को नहीं देख सकूंगी और आप मेरे लहजे की हलावत से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगी, क्योंकि इकबाल ने फरमाया था, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। बहरहाल आज हम 12वीं जमात में सरमाया उर्दू, जैसा कि आप जानती हैं कि ये आपकी किताब है सरमाया उर्दू, इसका पहला सबक जो है वो उससे हम आगाज़ करेंगे। सफ़ा नंबर 1 पर सरमाया उर्दू, सफ़ा नंबर 1, 12वीं जमात की किताब। और आपने साल अव्वल की पूरी किताब मेरे साथ पढ़ी और यकीनन आप उससे मुस्तफ़ीद हुई और इंशाअल्लाह अब मज़ीद मुस्तफ़ीद होंगी। तालिबात, सबसे पहला सबक जो है उसकी दरोबस्त मैंने यूँ की है, यानी लेसन प्लान कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हम बुलंद ख़ानी करेंगे। आपको मालूम है बुलंद ख़ानी मैं हमेशा आपसे पढ़वाया करती हूँ, रीडिंग करवाया करती हूँ, तो 2 दफ़ा किसी भी नस्र पारे की रीडिंग करने के बाद ही वो नस्र पारा जो है वो समझ में आया करता है। तो पहले हम बुलंद ख़ानी करेंगे, उसके बाद हम मुसन्निफ़ का तारुफ़ पेश करेंगे, उसके बाद कुछ अल्फाज के मानी और फिर खुलासा। आज का हमारा सबक यही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस सारे सबक से भरपूर फ़ायदा उठाएंगी। तो तालिबात, पहला सबक निकालिए। सबसे पहला सबक है, अल्लामा शिबली नोमानी ने लिखा है, और मनाकिबे उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सबसे पहले मैं आपके सामने बुलंद ख़ानी करूँगी, आप सुनिए और मेरे लहजे और तलफ़्फ़ुज़ पर गौर कीजिए। अल्लामा इब्ने जौज़ी ने जो मशहूर मुहद्दिस गुज़रे हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात में एक किताब लिखी थी जिसका नाम सीरतुल उमरैन रखा था। हमने ये किताब मिस्र में कुतुब खाना खुदैबिया में देखी थी, जिससे अल फ़ारूक के लिए बहुत सी मुफीद मालूमात इंतखाब किए थे। अल्लामा मौसूफ़ ने इस किताब में सिर्फ़ उन बातों को लिया है जो ज़्यादातर उनके अखलाक और अदल व इंसाफ से वास्ता रखती हैं। चुनाचे हम चंद वाक़यात को इस मौके पर नकल करते हैं। इनमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़यात और हालात में सबसे ज़्यादा जो चीज़ काबिल लिहाज है वो गैर मज़हब वालों के साथ उनका तर्ज़ अमल है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मज़हब की मुजस्सम तस्वीर थे। मज़हबी हैसियत से उनको उमर सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब दिया गया है। इसीलिए गैर मज़हब वालों के साथ उनका जो तर्ज़ अमल था वो उनकी शख्सी हालत नहीं बल्कि मज़हब इस्लाम का असली तर्ज़ अमल है। इन वाक़यात में से एक अहम वाक़े का ज़िक्र करते हैं। तो बच्चों, आपने सुना, हम यहाँ इसी कदर पढ़ सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आपने सुना, इसी तरह आप बुलंद आवाज़ में घर में बैठकर इस सारे सबक को 2 दफ़ा दोहराएंगी, जैसा कि मैं अमूमन आपको क्लास में दोहराया करती हूँ। तो अब हम देखेंगे अल्लामा शिबली नोमानी जिन्होंने इस नस्र पारे का इंतखाब किया है वो कौन थे और वो क्या थे। अल्लामा साहब 1857 को पैदा हुए और 1914 को इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। आप आज़मगढ़ में राजपूत घराने में पैदा हुए और आप एक अजीम मुहक्किक, नक्काद और सीरत निगार हैं। तालिबात, अल्लामा शिबली नोमानी जो हैं वो उर्दू के अनासर खमसा में से एक अनासर हैं, एक अंसर हैं। और आप ये जानती हैं कि उर्दू के अनासर खमसा सर सैयद अहमद ख़ान के रफ़क़ाए कारों को कहा जाता है। अगरचे अल्लामा शिबली नोमानी ने बज़ाहिर
سر سید تحریک کو زیادہ اہمیت نہیں دی یا زیادہ اس کے ساتھ کام نہیں کیا، لیکن سر سید احمد خان کی جو اصلاحی تحریک تھی اس کے روح رواں کے طور پر ان کا کام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ ایک بہت بڑے نقاد اور مورخ تھے اور بہت کچھ آپ نے اس دنیا کے لیے چھوڑا ہے۔ آپ کی کتابوں میں سے سب سے اہم کتاب جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ المامون ہے، سیرت نعمان ہے، الغزالی ہے اور سوانح مولانا روم ہے، اور اس کے علاوہ مقالات شبلی نعمانی ہے۔ اور مقالات شبلی نعمانی کی چوتھی جلد میں سے آپ کا یہ جو اقتباس مناقب عمر بن عبدالعزیز ہے یہ لیا گیا ہے۔ اور آپ یہ جانتی ہیں کہ علامہ شبلی نعمانی جو تھے وہ مسلمانوں کو ان کی عہد رفتہ کی یاد دلانا چاہتے تھے، ان کو مسلمانوں کا پرانا زمانہ یاد کروانا چاہتے تھے اور دکھانا چاہتے تھے کہ مسلمانوں نے کس طرح اس پوری دنیا پر اسلام کا نام جو ہے وہ روشن کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے نہایت تدبر، تفکر اور بے مثل دلائل کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رقم فرمائی اور ساتھ ساتھ ہمیں تواریخ یعنی تاریخ سے آگاہ بھی کیا۔ تو مولانا شبلی نعمانی جو ہیں اس طرح سر سید احمد خان کی اصلاحی تحریک کے ایک اہم سرکردہ رکن بن گئے۔ طالبات، آج ہمارے پیش نظر جو ہے وہ مناقب عمر بن عبدالعزیز ہے۔ مناقب کہتے ہیں خوبیوں کو، خصائص کو، محاسن کو، اور وہ فضیلتیں، وہ خوبیاں، وہ خصائص، وہ محاسن جو کسی شخصیت میں ہوا کرتے ہیں۔ ویسے منقبت کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، اور منقبت، مناقب، خوبیاں اور فضیلتیں۔ اس کے علاوہ محدث کہتے ہیں۔ آپ ان تمام الفاظ کو جن کے معنی میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ ان کے نیچے خط کھینچتے جائیں گے، یعنی انہیں خط کشید کرتے جائیں گے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خط کشید کیجئے۔ محدث کہتے ہیں حدیث کا علم رکھنے والے کو، اور خدیبیہ مصر کی ایک جگہ کا نام ہے جہاں یہ کتب خانہ یعنی لائبریری تھی، جس میں علامہ شبلی نعمانی نے کتاب سیرت العمرین دیکھی، اور پھر الفاروق جو شبلی نعمانی کی اپنی کتاب ہے اس کے لیے مواد جو ہے وہ جمع کیا۔ اس کے علاوہ عمر ثانی یعنی دوسرا عمر، پہلے عمر حضرت عمر فاروق اور دوسرے عمر حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ ہمس بھی ایک جگہ کا نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتخاب کرنا یعنی چن لینا، اور جمہوریہ سے مراد ہے کہ عوام کی حکومت یا عوام کی بات آگے پہنچنے کا وہ طریقہ جسے طرز حکومت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عدل و انصاف، آپ جانتی ہیں عدل جو ہے وہ برابر تولنا، انصاف برابر تول کر کسی دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا، شخصی حالت کسی ایک فرد کی زندگی پر منحصر، طرز عمل طریقہ کار کو کہا جاتا ہے، اور طرز عمل طریقہ کار کو کہا جاتا ہے استحصال کسی کا گھیراؤ کرنا، استحصال کسی کا حق غصب کرنا، کسی کا حق مار لینا، اور حق گوئی صاف بات کہنا، سچی بات کہنا، سرزد ہونا یعنی واقع ہو جانا، نکتہ چینی کرنا، کسی کی بات کو ٹوکنا، کسی کی غلط بات کو ٹوک کر اس کو صحیح بات کی طرف متوجہ کرنا۔ اصل حقیقت کو کہا جاتا ہے، مساوات برابری کو کہا جاتا ہے، تفکر فکر کرنے کو کہا جاتا ہے، سند کہتے ہیں ایسی تحریر جو آپ کو مکمل طور پر آپ کی دلیل کے ساتھ آگے بڑھائے، یعنی آپ کی دلیل اس سند کے ساتھ ہو، سند کہتے ہی دلیل کو ہے۔ اور جاگیریں زمین اور جائیداد وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ تو طالبات، ہم نے دیکھا کہ مشکل الفاظ جو تھے ان کے ہم نے معنی دیکھ لیے اور یقیناً آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے، اور اب میں آپ کو خلاصے کی طرف آؤں گی، اور جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ میں ہمیشہ آپ کو کلاس روم میں خلاصہ جو ہے وہ سبق میں سے پڑھ کر سکھایا کرتی ہوں، لیکن آج پھر میں یہ دہراتی ہوں کہ خلاصہ لکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ
مصنف کا نام لکھیں گی، اس کے بعد آپ اپنے نثر پارے کا یعنی جو سبق ہے، جو مواد ہے، جو متن ہے، جو اس کا عنوان ہے وہ لکھیں گی، اور اس کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طویل سبق کا چوتھا حصہ جو ہے وہ خلاصہ کہلاتا ہے، 1/4 یعنی 1/4۔ عام طور پہ اساتذہ کہتے ہیں 1/3، مگر میں ہمیشہ بچوں کو یہ کہتی ہوں کہ بچوں خلاصہ ہمیشہ جامع اور مختصر ہونا چاہیے، یعنی آپ واقعتاً دریا کو کوزے میں بند کر دیں۔ اب اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے 2 دفعہ بلند خوانی کی، استاد نے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بھی بتا دیے اور آپ کو مصنف کا تعارف بھی بتا دیا۔ اب جب یہ ساری باتیں آپ نے سن لیں اور آپ نے ذہن نشین کر لیں، تو اس کے بعد کیا ہے کہ کہانی کو پڑھنے کے بعد آپ جو اس میں زائد چیزیں ہیں انہیں آپ حذف کرتے جائیں گے، اور جو خاص چیزیں ہیں انہیں آپ اپنے لفظوں میں، آسان لفظوں میں، شستہ، آسان، سنجیدہ اور متین لفظوں کے ساتھ ایک مختصر سا کہانی جو ہے، مختصر سی کہانی جو ہے وہ آپ خلاصے کے طور پہ لکھیں گے۔ اور اس کے لیے آج مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کو ہم نے انتخاب کیا ہے پڑھنے کے لیے، تو میں آپ کو خلاصہ، میں نے جو اس کا ترتیب دیا ہے وہ خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، آپ غور سے سنیں گی اور اس خلاصے کے ذریعے آپ اس سارے سبق کو پڑھیں گی، اور اس سبق میں سے جو زائد چیزیں چھوڑ دی گئی ہیں ان کو خلاصے میں استعمال نہیں کریں گی۔ تو خلاصہ سنیے بچوں۔ علامہ ابن جوزی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیات پر سیرت العمرین لکھی تھی۔ اس کتاب میں علامہ نے ان باتوں کا تذکرہ کیا جو ان شخصیات کے اخلاق اور عدل و انصاف سے متعلق ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کی اہم ترین بات غیر مذہب والوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور وہ حسن سلوک اسلام کے ذرعی اصولوں کے عین مطابق تھا جو اسلام کا اصلی طرز عمل ہے۔ ہمس کے رہنے والے ایک عیسائی نے ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس کے خلاف مقدمہ کیا کہ عباس نے اس کی زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کرنے کی درخواست کو منظور کر لیا۔ جب قرآن پاک کے مطابق فیصلہ کرنے کی درخواست کو منظور کیا گیا تو فیصلہ عیسائی کے حق میں کر دیا گیا اور اس کی زمین اس کو دلا دی گئی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قابل قدر کارنامہ بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹانا تھا۔ بنی امیہ نے بڑی بڑی زمینیں لوگوں سے چھین کر اپنے خاندان میں بانٹ دی تھی، اس لیے اس امر کے متعلق انصاف سے کام لینا خاندان خلافت کو اپنا دشمن بنا لینا تھا، مگر عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطعاً طور پر کسی بھی قسم کی دشمنی کو خاطر میں نہ لائے وہ، اور یہاں تک کہ عمر جو ان کی پھوپھی ان کے پاس سفارش لے کر آئی تھی ان کو بھی خالی لوٹا دیا اور مایوس کر دیا۔ اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تمام جاگیریں جو ہتھیائی گئی تھیں، جو حقدار تھے، ان کو واپس کر دی۔ اس سلسلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بڑے بڑے مذہبی علماء سے پوچھا تو کسی نے بھی حق گوئی پر مبنی بیان نہ دیا۔ پھر جب آپ نے اپنے بیٹے عبد الملک سے رائے لی تو عبد الملک نے کہا کہ یہ زمینیں ہمیں واپس کر دینی چاہیے، وگرنہ آپ کا شمار بھی غاصبوں میں ہوگا۔ صرف یہی نہیں بلکہ عمر بن عبدالعزیز کو جب یہ گمان گزرا کہ لوگ آپ کو اس کام سے باز رکھنا چاہتے ہیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ساری زمینیں، جائیدادیں اور وہ تمام اسناد جو ایک صندوق میں تھیں ان سب کو لوگوں کے سامنے پھاڑ دیا اور زمینیں اور جائیدادیں جو ہیں وہ واپس کر دیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنو امیہ کی وہ ناجائز کارروائیاں، لوگوں کا استحصال، حق گوئی اور بے باکی کو روکنا اور کسی قسم کی روک ٹوک کو برداشت نہ کرنا، سب ختم کر دیں۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کوئی بھی روک ٹوک کر سکتا تھا، نکتہ چینی کر سکتا تھا اور برائی کو روکنے کے لیے اپنا علم بلند کر سکتا تھا۔ یہی ایک بڑا کارنامہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے غیر مذہب والوں کو ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی، اسی طرح جس طرح کے اسلام میں آزادی دی گئی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا۔
جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا کہ وصیت کر کے جائیے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت کروں؟ تو مسلمہ نے اسی وقت 1,00,000 دینار دینے کی پیشکش کی۔ تو آپ نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ یہ رقم ان لوگوں کو واپس کر دو جن لوگوں سے تم نے وصول کی ہے۔ خلفائے بنو امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا کہ ہشام بن عبد الملک کے ترکے سے ان کے بیٹوں کو 1,10,00,000 دینار ملے، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کل 17 دینار ترکے میں چھوڑے، جن میں سے تجہیز و تکفین کے بعد 10 دینار ورثہ میں تقسیم ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح انہوں نے عدل، مساوات اور جمہوریت کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا اور خلافت راشدہ کی وہ یاد تازہ کر دی جو کہ معدوم ہو چکی تھی۔ طالبات، آپ نے دیکھا ہم نے ایک بڑے سبق کو مختصر سے خلاصے میں بدل دیا اور یہی خلاصہ لکھنے کا طریقہ کار ہے۔ آپ نے بلند خوانی کی، الفاظ کے معنی لکھے، مولانا شبلی نعمانی کا تعارف سنا اور ایک سبق کا خلاصہ جو ہے وہ بھی کر لیا۔ یہ آج کے ہمارے سبق کا حصہ تھا، اور اگلا جو لیکچر ہوگا، اگلا جو سبق ہوگا، اس میں اسی سبق کی کچھ چیزیں اور ہم دہرائیں گے، اور آج ہم اپنے سبق کا اختتام اسی پر کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے آپ اسے بہت اچھی طرح یاد رکھیں گی۔ بہت شکریہ۔